अस्वातकुम फौका सौति नबी, ऐ ईमान वालों नबी की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची ना करो। नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से गुजर गए, लेकिन नबी की बातें मौजूद हैं। लिहाजा अगर नबी की बातें बयान की जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की जाएं, और अगर कोई मजलिस से उठ करके भाग जाए, उससे बेहतर है कि उसे आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आने के बाद अगर वो दुनिया के इधर उधर की मशगूलियत की बिना पर मजलिस छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना छोड़ करके अगर भागता है, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी की और अल्लाह की जो बातें बयान की जा रही है उसकी वो गुस्ताखी है। एक आलिम दीन क्या है, वो तो एक जरिया है आपके सामने, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान कर रहा है। लेकिन बात किसकी बयान की जा रही है? अहमद मुश्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम उनके उम्मती हैं, उनके इज्जत और एहतराम का तकादा ये है कि हम यहाँ पर बैठे, दीन की बातें सुने। और इसी ताल्लुक से मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ कि हर साल जैसे ये मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात, यही नाम है ना, इस मदरसे का जैसे पोस्टर में लिखा है कि 5वां अज़ीमुश्शान जलसा, अज़ीमुश्शान जलसा, अज़ीम मतलब काफी बड़ा, अज़ीमुश्शान जलसा। आप जितने लोग हैं अगर वो भी चले जाएंगे तो कौन सा अज़ीमुश्शान जलसा रहा। लेकिन फिर भी हम लोग बोलने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहुंचाने वाले हैं, हम अपना दिल छोटा नहीं करते। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत शुरू की थी, जब दीन की दावत और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया था, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो मानने वाले एक भी न थे। इब्तिदा में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, दारे अरकम के अंदर जो लोग बैठते थे वो तो गिने चुने अफराद थे जिनको उंगलियों में गिना जा सकता था। अभी तो अल्लाह का फजल और करम है कि फिर भी आप इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बात भी जान ले कि जो लोग दीन की मजलिस में आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते हैं, फरिश्ते उनके लिए अपने पर बिछा देते हैं। अल्लाह की रहमत उन्हें अपने आगोश में ले लेती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, इस पुआल के ऊपर बैठे हैं, तकलीफ में है, नीचे मिट्टी है, रात का समय है, शबनम है। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर आपकी नीयत अगर खालिस है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें आप सुनने आए हैं, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि इस मजलिस में आपका आना क़यामत के दिन अल्लाह के आपकी नजात का सबब बन जाए। शर्त इखलास है, लिहाजा इखलास के साथ बैठे रहे। एक वाक़या बयान करके मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। किसी किताब में पढ़ा कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े आलिम दीन, मुजाहिद इस्लाम, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे वो दर्स दिया करते थे, गालिबन असर के बाद हफ्ते में 1 या 2 दिन। दिल्ली से दूर मेवात और हरियाणा का जो इलाका है, वहां से एक शख्स, बूढ़ा आदमी, सुबह सवेरे चला कि शाह साहब की तकरीर सुननी है। न उस वक्त कसरत से बैलगाड़ियां थी, न उतनी सवारियां थी। वो आदमी शाह इस्माइल शहीद की तकरीर सुनने के लिए पैदल सुबह सवेरे मेवात से चलता है, दिल्ली आता है। बूढ़ा आदमी था, ज़ईफ, उसके कदम कमजोर। चलते चलते जब वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचता है दिल्ली में, तो क्या देखता है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि का खुतबा खत्म हो चुका है, मजलिस मुंतशिर हो चुकी है, लोग तितर बितर हो चुके हैं, लोग जा चुके हैं। वो शख्स पूछता है लोगों से, बताया जाता है कि शाह साहब की तकरीर खत्म हो गई। एक जम्मे गफीर था। शाह इस्माइल की शख्सियत, उनकी जादू बयानी, उनकी तकरीर, वैसे मुत्तकी परहेज़गार, अगर उनके तक़वा का थोड़ा बहुत भी हम लोगों को अगर उसका हिस्सा मिल जाए तो शायद हम कामयाब हो जाए। शाह इस्माइल शहीद ने देखा कि बूढ़ा शख्स आया है, लोगों से कुछ पूछ करके वापस जा रहा है।
آپ نے اپنے خادم کو کہا جاؤ اس بوڑھے شخص کو بلا کر لاؤ. وہ بوڑھا شخص آتا ہے. شاہ اسماعیل پوچھتے ہیں بابا کہاں آئے تھے؟ کہا حضرت آپ کی تقریر سننے آیا تھا. مجلس ختم ہو گئی, میری تقریر میں آپ کی تقریر سننا تھا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب بزرگ کو کہ چچا جان, میرے عزیز, میرے محترم, میرے بزرگ, وہ جو چبوترا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ جائیں. شاہ اسماعیل شہید کھڑے ہوئے ایک خطیب کی طرح اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو بھی وقت تھا ان کی تقریر کا, جو اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑے مجمع میں تقریر کی تھی, وہ پوری کی پوری تقریر اس ایک آدمی کو سنا ڈالی. وہ آدمی دعائیں دیتا ہوا خوش ہو کر کے چلا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی کے لیے اتنی محنت, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پوری تقریر آپ نے کر ڈالی, سمجھ میں بات نہیں آئی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مسکرائے. ارے بابا ادھر دباؤ مت دو بھائی, ایسے ہی کرسی ہل رہی ہے, گرا دو گے کیا؟ دور رہو. ایسے کرسی آڑا ترچا ہے, وہ آپ کا گدہ ہے, بار بار ادھر مڑ رہا ہے, لٹھی جائیں گے بھائی. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ اپنے خادم کو کہ میں جب ہزاروں کے مجمع کو خطاب کر رہا تھا اس وقت میرا مقصد صرف ایک اللہ رب العالمین کی خوشنودی تھی, صرف اس رب کی رضا تھی. اگر ایک کے سامنے بھی میں تقریر کر رہا ہوں تو اسی ایک رب کی رضا مقام ہے. آج ایسا بھی سننے میں آتا ہے بہت کم. ایک صاحب نے بتایا واللہ عالم, لیکن بات درست معلوم ہوتی ہے, کئی لوگوں نے کہا وہ یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارے بہار یا بنگال یا یوپی کے مقرر کی بات ہو رہی ہے, وہ تھوڑا بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے انٹرنیشنل مقرر ہے. 10-12 سال کی بات ہے, 8-10 سال 11 سال. کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں تقریر ہے, جلسہ ہے, آپ آئیے, جو کہیے گا ہم آپ کو رقم دیں گے. کہا رقم چھوڑو, یہ بتاؤ کہ کم از کم 8-10 ہزار کا مجمع ہوگا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں تو گینے چلے لوگ اہل حدیث سے 100-200-500 لوگ ہو جائیں گے, دور دراز سے بلا کر کے 1,000 تک کی تعداد پوری کر دیں گے. کہا کہ 8-10 ہزار نہیں ہوگی لوگوں کی تعداد تو میں تقریر نہیں کروں گا. یہ عالم دین ہے, بڑی ڈگریاں ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلف جو گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں ان کے طریقے پر چلتے ہیں, اور انہی سلف میں سے شاہ اسماعیل شہید اور سب سے بڑے سلفیوں کے سردار آقا نامدار احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جب لوگوں کو دین بتانا شروع کیا تو کیا ان کے سامنے 10,000 کا مجمع تھا؟ نہیں میرے بھائی, خاطر جمع کر کے بیٹھے, اللہ کے دین کی باتیں سنیں, لیکن بات وہیں پہ آتی ہے. آخر یہ جلسہ ہے 5واں عظیم الشان کانفرنس. ایسے جلسے ہمارے سیمانچل میں ہوتے رہتے ہیں. مسجدوں کے اندر الحمدللہ جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے. ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے یہاں جمعہ کا خطبہ وہ عربی کی کتاب دیکھ کر کے رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی. عوام کو سمجھ میں آئے نہ آئے, مولوی صاحب منبر پر بیٹھے ایک عربی میں لکھی ہوئی تقریر پڑھ دی. کہا کہ خطبہ عبادت ہے, عربی کے علاوہ نہیں ہوگی, اور نماز کے بارے میں علمی فقہ میں لکھا ہے کہ اگر فارسی میں بھی کہہ دو تو بھی نماز ہو جائے گی. نماز تمہاری کسی بھی لینگویج میں ہو جائے لیکن خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. جبکہ خطبہ کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی تبلیغ ہو, عوام کو سمجھایا جائے, ان کی اصلاح کا مقصد ہے. لیکن میرے حال اللہ انہیں ہدایت ہے. تو ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں, اس میں تقاریر ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, لیکن ہم میں سے جو بہت سارے نوجوان ہیں اللہ نے جن کو داڑھی دی ہے, اگر کوئی داڑھی مونڈتا تھا آج بھی داڑھی مونڈتا ہے. جلسے میں بیٹھ کر کے 2,000-5,000 چندہ دے کے بھی داڑھی مونڈے گا. ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتا تھا تو آج بھی لٹکاتا ہے.
جوا کھیلتا تھا تو آج بھی کھیلتا ہے، سود کھاتا تھا تو آج بھی کھاتا ہے، اس کے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، وہ روکتا نہیں، دیوس بنا پھر رہا ہے، آج بھی دیوسیت طاری ہے۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی، ہم بہرے اور گونگے بنے بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، ذرہ برابر ہمارے اوپر اثر نہیں دکھتا میرے بھائی۔ بات اسی پہ آ رہی ہے، کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو شاید کہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارے یہ تو کفار و مشرکین کہا کرتے تھے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا، یہ کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں؟ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر یہ کہ دنیا ہی کی زندگی، نَمُوتُ وَنَحْيَا، اسی دنیا کی زندگی میں ہم مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو آئے ہو تو عیش کر لو، اور یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر زندگی نہ ملے گی دوبارہ، اس طرح کے گانے ہوتے ہیں، فلموں کے گانے ہوتے ہیں، بول کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی میں گانا یاد کر کے نہیں بول رہا، گانوں میں پڑتی ہے باتیں، آدمی راہ چاہتے تو اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے کہ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، پھر ملے گی نہیں، عیش کر لو دنیا میں جو آئے ہو، اور پھر یہ زندگی نہیں ملنے والی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کا مسلم نوجوان اسی کو دہراتا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں جو آئے ہو تو عیش کر لو، جو منمانی کر لو۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کفار و مشرکین کی سوچ ہے، ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ جو دنیا ہے یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر یہ کہ کھیل اور تماشا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو نہ بھولیں، اس دنیا کی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح روایت علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک آدمی قبرستان جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک آدمی جو دنیا کے اندر بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہتا تھا، کرتا پاجامہ، صدری، شارٹ، پینٹ، کوٹ، بوٹ، ٹائی، جوتا، چشمہ، شان کے ساتھ رہتا تھا، بالوں کو جھاڑتا ہوا بالکل چمکتا ہوا نکلتا تھا، لیکن آج اس کے پاس گھوڑے تھے، گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، مال تھا، اولاد تھی، ساری چیزیں تھی، آج اس قبر کے اندر پڑا ہے۔ اگر قبر پھنس گئی ہے، قبر کے تختے اگر ہٹ گئے ہیں، غور کرو گے، جھانکو گے، مردے کی ہڈی نظر آئے گی۔ انسان جائے قبرستان اور غور کرے، ایک دن مجھے بھی قبر کی ہڈی بن جانا ہے۔ اگر انسان غور کر لے تو پھر یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول اپنے عزیز صحابی کو فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے میرے پیارے صحابی دنیا میں اجنبی کی طرح زندگی گزار، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا گویا کہ تو اجنبی ہے، تجھے کوئی نہیں پہچانتا، تو لوگوں کے لیے اجنبی ہے، تیرے لیے لوگ اجنبی ہیں۔ میں دور دراز سے سفر کر کے آیا، آپ میرے لیے اجنبی، میں آپ کے لیے اجنبی، اگر میں یہاں سے نکل کے جاؤں آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب امک لوگের বাড়ি কোথায়, تو میں کیا کہوں گا بھائی ہمیں تو نتون لوگ, میں نیا آدمی ہوں, میں نہیں جانتا, ہمیں اپنا اجنبی.
غریب، غریب کا مطلب حدیث میں یہ نہیں جو فقیر بھیک مانگتا ہے، غریب شریعت کی اصطلاح میں جو اجنبی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، غرابت الگ ہے، بھیکاری وہ غریب بھیک مانگنے والے یا غریب جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مراد نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ اجنبی شخص زیادہ تام جھام کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، وہ تو مسافر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، علماء کرام ہیں، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، سفر کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی دوست احباب کے یہاں رشتہ داری میں، شادی میں، بیاہ میں سفر کرتے ہیں، تو کیا پورا گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا سامان، ایک چھوٹا سا بیگ، 2-4 جوڑے کپڑے، ضرورت کا سامان۔ نبی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک راہ چلتا پھرتا مسافر ہوتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ اس دنیا کو اصل نہ سمجھ لو میرے بھائی، ہماری کمی یہی ہے کہ ہم دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مسند احمد کی روایت اور بھی کتب سنن کے اندر اس حدیث کو کئی لوگوں نے روایت کیا، ایک جنازہ گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مطلب اس کا کیا ہے؟ اسے سکون مل گیا یا اس سے سکون مل گیا، اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ، اے نبی آپ نے کہا کہ مستریح و مستراح، یہ مستریح ہے یا مستراح ہے، اس سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، بندہ مومن جب مرتا ہے یستریح من نصب الدنیا وعداها الى رحمت اللہ، دنیا کی ٹینشن، دنیا کی پریشانی، دنیا کی مشکلات سے چھٹکارا پا کر کے، نجات پا کر کے وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جو فاجر و فاسق بندہ ہوتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جو فسیق و فاجر انسان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے شہر، اور والعباد والبلاد، بندے، شہر، گاؤں، قریہ، بستی، والشجر والدواب، پیڑ پودے، پہاڑ، یہ چوپائے سب اس سے آرام پا جاتے ہیں۔ خس کم جہاں پر مر گیا، دھرتی کا بوجھ تھا، چلا گیا، اچھا ہے۔ میرے بھائی زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا تھا مر گیا مردود، نہیں، زمانہ لوگ کہیں کہ ہاں تھا کوئی شخص اللہ والا، مخلوقات اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا، ایک اچھا انسان تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان مرتا ہے اگر نیک ہوگا آرام اور سکون پا جاتا ہے، لیکن ہم اس موت کو بھول چکے۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں بار بار اپنے صحابہ کے سامنے روح کے قبض کیے جانے، مرنے کے سین کی عکاسی کیا کرتے تھے کہ روح نکلتی کیسے ہے، مردہ مرتا کیسے ہے، قبر میں سوال و جواب کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ میرے بھائی جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک نیک انسان کی روح نکلتی ہے، نیک انسان کی روح نکلتی ہے تو جیسے کہ آٹا ہمارے گھروں میں گوندھا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے نا، آٹا کو گوندھے ہوئے آٹے کے اندر میں اگر ایک بال، سر کا، داڑھی کا، جسم کا ایک بال اگر اس میں رہے اور اس کو آپ کتنی آسانی سے کھینچ لیتے ہیں، ایک مومن کی روح ایسے ہی نکلتی ہے، اور ایک فاسق و فاجر گنہگار شخص کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے کوئی لوہے کا سریا ہو، ایک لوہے کا کوئی ڈنڈا ہو، ایک چھڑ ہو، اس کو آگ میں تپا دیا جائے، گرم کر دیا جائے، سرخ کر دیا جائے، اور اس کو اون کے اندر داخل کر کے کھینچا جائے، کیسی چڑمڑاہٹ کی آواز نکلے گی اور کیسے وہ روئی کھال
سمیت نچتی ہوئی باہر چلی آئے گی، کافر کی روح، فاسق و فاجر کی روح ایسے نکلتی ہے۔ میرے بھائی جب ایک بہترین انسان کی روح نکلتی ہے، کتب حدیث کے اندر صحیح حدیث کے ذخیرے میں الگ الگ جگہوں پہ اس کی الگ الگ کیفیات موجود ہیں، جو بھی بات بیان کی جائے گی صحیح حدیث کے حوالے سے، جو حدیث صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، کہیں کا کچھ ٹکڑا ہے، کہیں کا کچھ ٹکڑا ہے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب نیک انسان کی روح نکلتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اخرجی اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جسم میں رہنے والی روح نکل، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، چل اپنے رب کی طرف، کانت فی الجسد الطیب، تو پاکیزہ جسم میں تھی، تو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، اخرجی حمیدتاً، نکل قابل تعریف ہو کر کے، وابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، نکل جنت کی بشارتوں کی طرف، جنت کی خوشبو کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف، اور اپنے رب کی طرف، ایسے رب کی طرف غیر غضبان کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں فلا یزال یقال لها، بار بار اسے یہ بات کہی جاتی ہے حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ روح نکل جاتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اللہ اللہ، اخرجی ایتھا النفس الخبیث، اے خبیث، اے ناپاک روح نکل، کانت فی الجسد الخبیث، تو خبیث اور ناپاک جسم کے اندر میں تھی، اخرجی مذمومتاً، قابل مذمت ہو کر کے نکل، وابشری بحمیم وغساق، اللہ کے عذاب، پیپ، گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی اور خون اور دیگر عذاب کی بشارت قبول کر، فلا یزال یقال لها، بار بار سے یہ بات کہی جاتی ہے حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ نکل جاتی ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم نے انسان کی روح کے نکلنے کی بڑی بہترین منظر کشی کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اللہ اکبر۔ اسی کی منظر کشی اللہ نے کی، وَجَاتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہی وہ موت ہے کہ جس سے تو بدکتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا۔ میرے بھائی برا نہ ماننا، جو شخص نمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اپنے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے، رب کے احکام کو مانتا ہے، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، 24 آور مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ موت آئے، اپنے رب سے ملنا ہے، ہم نے رب کی فرما برداری کی ہے، لیکن جو فاسق، فاجر، بے نمازی، چور، بےایمان، ڈاکو، شرابی، کبابی، جواری، اللہ کا نافرمان، اس کے رسول کا نافرمان، موت سے بڑا ڈرتا ہے، ہر جگہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ اب ہمیں مرے جابو تو کی ہو پہ ٹینشن، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کو معلوم ہے مریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ شاعر نے کہا دنیا سے یہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے نہ ملا چین تو کہاں جائیں گے؟ بھائی مر کے چین کس کو ملتا ہے؟ جو نیک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح ہرگز نہیں، کلا اذا بلغت التراقی، جب روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے۔ نرخرہ کس کو کہتے ہیں؟ تراقی، ترقوہ، یہ جو انسان کا سینہ ہے اس کے اوپر کی جو یہ ہڈی ہے، ہسلی کی ہڈی، روح جب یہاں پہنچ جائے گی، پہنچ جاتی ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، تو کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھوڑ کرنے والا بلاؤ، کوئی طبیب بلاؤ، ڈاکٹر بلاؤ، اس کو بچائے، لے جاؤ آئی سی یو کے اندر میں، وینٹیلیٹر پہ رکھو، آکسیجن لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، روح جب نرخرے تک پہنچتی ہے، کیوں میرے بھائی
جب کوئی مرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب کوئی مرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟